आप सब हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल बाय नूर आसिफ। और नावल है जुनून तेरे इश्क का, और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। आज के एपिसोड शुरू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट एपिसोड लिखी जा चुकी है, उसके पेजेस भी बन चुके हैं, लेकिन सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है। और रिकॉर्डिंग करना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज के ही दिन आपको दूसरी एपिसोड अपलोड कर दी जाए। जब तक आपको ये एपिसोड मिलेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स देंगे, तब तक इंशाल्लाह ताला वीडियो रिकॉर्ड करके उसको सेव करके इंशाल्लाह ताला आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो पढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ। हमेशा की तरह एक दुआ के साथ भाई कि आप सब जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और अपने साथ साथ दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। अलावा अगर आप मेरे बाकी नावल पढ़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा कि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा। आपको तमाम नावल्स की तमाम एपिसोड मिल जाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि चैनल्स पे एपिसोड कोई ना कोई मिस मिलती हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में इजीली मिल जाएंगी। तो अब हम बिना देर किए आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। जुनून तेरे इश्क का, तहरीर नूर आसिफ, किस्त है 66 यानी कि 66। शावेज़ रात के अपने कमरे में आया। बिस्तर पर पड़ी सिलवटें और ख़ुद से आती गुलाब सी खुशबू से शावेज़ को अजीब सी वहशत महसूस हुई थी। शावेज़ ने गहरी सांस भरते अपनी रिस्ट वॉच उतारते हुए ड्रेसिंग टेबल पर रखी। अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए शावेज़ की नज़र अपने कॉलर पर लगे रेड लिपस्टिक मार्क पर पड़ी। शावेज़ ने हैरत से अपने कॉलर पर लगे लिपस्टिक के निशान को देखा था। ये कहाँ से आया? शावेज़ ने अपनी शर्ट उतार कर लिपस्टिक के मार्क को बहुत गौर से देखा। वो डीप रेड कलर का मार्क था। ये किसका हो सकता है? हया की लिपस्टिक का निशान नहीं है ये। हाला का है क्या? शावेज़ लिपस्टिक के निशान को देखते हुए सोच रहा था। नो नो नो, उसका नहीं हो सकता। वो मेरे गले नहीं लगे, वो मेरे करीब भी नहीं आए, तो दूर से ये लिपस्टिक मार्क नहीं आ सकता। फिर किसका है ये? शावेज़ ने अपना माथा सहलाते हुए सोचा। ओह, तभी हया वो सब कुछ कह रही थी। शावेज़ को हया की भीगी बेयकीन आंखें याद आईं। उसका सिसकियाँ लेकर तड़पना याद आया था। वो तब हैरान भी हुआ था। वो कभी उसके सामने इतना नहीं रोती थी। अब समझ आया था उसकी आंखों की बेयकीनी और उसकी लहजे की तड़प और जलन। सिली गर्ल पता नहीं क्या समझ रही थी। इतना नहीं समझती, मैं सिर्फ उसका हूँ, मर सकता हूँ, अपने करीब किसी को नहीं आने दे सकता। शावेज़ ने बड़बड़ाते हुए अपनी शर्ट बेड पर उछाली। मगर वो अभी तक वर्ता हैरत में था कि ये लिपस्टिक का मार्क कहाँ से आया। ये मार्क ऐसा था जैसे किसी ने बहुत एहतियात से उसके कॉलर पर छोड़ा हो, क्योंकि ये सिर्फ लिपस्टिक का मार्क ही नहीं बल्कि होंठों का मार्क भी था। शावेज़ ने आंखें बंद करते हालांकि लिपस्टिक का कलर याद करने की कोशिश की, क्योंकि एक हाला ही थी जो उसके लाख करने मना करने के बावजूद उसके गले मिलती थी। मगर आज तो उसने हाला को अपने गले लगने से मना कर दिया था। फिर ये अचंभे की बात थी कि ये लिपस्टिक का मार्क कहाँ से आया। आंखें बंद करके एक ही चेहरा नज़रों के सामने आया था। उसके होंठों का कलर याद आया था। जो कभी एक पल के लिए भी ये नज़रों से ओझल नहीं हुआ था। शावेज़ ने वहशत ज़दा होते ही अपनी आंखें खोली तो फिर से उसका सिसकियाँ भरता लरसता वजूद सामने आया था। गालों पर हाथ रखे वो उसके थप्पड़ों का शिकवा कर रही थी। शावेज़ के दिल को कैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ा था जैसे। तुम नहीं हया, तुम नहीं जानती हया, तुम कभी मुझे नहीं समझ सकती हया। कभी मुझे नहीं समझ सकती। तुम्हें थप्पड़ मार कर मुझे भी एक पल के लिए चैन नहीं आया। तुमसे इतनी नफ़रत का दावेदार होने के बावजूद ये दिल आज तक तुमसे नफ़रत ना कर सका।
پتہ نہیں یہ دل میری کیوں نہیں سنتا، شاویز نے بے بس سا ہوتے اپنے سینے پر زور سے مکہ مارا تھا۔ سامنے پھر سے اس کا مومی قیامت سا سنگ مرمر سا بدن آیا تھا۔ اس کے مسکراتے لب، عجب سی پیاز اسے اپنی سانسوں میں محسوس ہوئی، پورے بدن میں۔ شوش جذبات انگڑائی لے کر بیدار ہوئے، وہ جذبات جنہیں تھپک تھپک کر سلاتے وہ ہام چاہتا تھا، مگر اس کے جوان جذبوں کے تقاضے ہر پل ہر لمحہ اسے پریشان کرتے تھے۔ یہاں کا کندن گلاب سا مہکتا وجود ہر وقت اس کی حواسوں پر چھایا رہتا تھا۔ شاویز نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے گہری سانس بھری تھی اور واش روم کا رخ کیا۔ اب ٹھنڈے پانی سے سلکتے جذبوں اور سینے میں اٹھتے بھانبڑوں کو راحت ملنی تھی۔ حیا غصے سے شاویز کے آفس روم میں داخل ہوئی، خالی آفس دیکھ کر اس کے غصے میں اضافہ ہوا تھا۔ شاویز کے دیے ہوئے دھوکے کو سوچ کر وہ رات بھر سلکتی تڑپتی رہی تھی۔ وہ رات ایک پل بھی نہ سو سکی۔ ہیزل کی سسکیاں اس کی سماعتوں میں بجتی رہیں اور شاویز کا دھوکہ اسے جلتے انگاروں پر لٹاتا رہا۔ وہ اس وقت بلیک ٹائٹ جینز پر بلیک شارٹ، کمر تک آتی جرسی نما شرٹ پہنے ہوئے تھی جو آف شولڈرز تھی۔ فل سلیوز میں وہ شرٹ دونوں کاندھوں سے نیچے ڈھلکی ہوئی تھی۔ برہنہ شولڈرز پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے، جس پر گولڈن کلر کے جیلی گلیٹر سے مساج کیا ہوا تھا۔ آف شولڈرز کی چمک دیکھنے والوں کو بری طرح اپنے سحر میں جکڑتی۔ شاویز کے کالر پر لگے لپسٹک کے نشان نے اس کے اندر اتنی آگ بھڑکا دی تھی۔ آج وہ جان بوجھ کر یہ ڈریسنگ کر کے آئی تھی، جس طرح وہ رات سے اس کے دیے ہوئے دھوکے اس کے جھوٹ سے جل رہی تھی۔ آج شاویز کو بھی اس ساگ میں جلانا چاہتی تھی جو رات سے اس کے اندر بھڑکتی اسے شعلہ بنا چکی تھی۔ بالوں کو کھلا چھوڑے اور ڈارک پنک کلر کا چمکتا ہوا لپ گلوز ہونٹوں پر لگائے، وہ ماہی پہ آپ کی طرح تڑپتے شاویز کے آفس میں چکر لگائے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ انتظار طویل ہوا تو غصے سے ٹیبل پر پڑی فائلز اٹھا کر زمین پر پھینکی۔ یہ غصہ تو کسی طور پر کم ہونا نہیں تھا۔ دل تو کر رہا تھا اس ظالم شفاق انسان کو آگ کی بھٹی میں جھونک کر دہکا دے، جس طرح وہ کل رات سے دہکتی آگ کا گولا بنی ہوئی تھی۔ زمین پر گری ہوئی فائلز کے ساتھ ایک پیپرز پر نظر پڑی تو حیا نے وہ پیپرز اٹھا کر بے یقینی سے ان کو دیکھا تھا۔ یہ وہی کانٹریکٹ پیپرز تھے جو وہ بنوا کر لائی تھی، جس پر شاویز نے اس کے سامنے سائن کیے تھے۔ وہ حیران ہوئی، وہ ابھی تک ان پیپرز کو سنبھالے ہوئے تھا۔ ان پیپرز پر سائن کی جگہ لکھی ہوئی سطر پر اس کی نظر ٹھہر گئی تھی۔ آئی لو مائی بیوٹی۔ شاویز نے اسے تب یہی جتایا تھا کہ اس نے ان پیپرز پر سائن کیے تھے۔ حیا کی آنکھوں کی سطح پر تیزی سے نمکین پانی اکٹھا ہوا۔ جھوٹا بے وفا ہٹلر، حیا نے روحان سے ہوتے اپنے آنسو پیچھے دھکیلے تھے۔ سسکاری کی صورت میں اس نے خود پر قابو پاتے گہرا سانس لیا۔ اب تو تنہائی میں بھی اس ستمگر بے وفا کے لیے آنسو بہانے کا دل نہیں کرتا تھا، اس لیے گہرے سانس بھرتے اپنی آنکھوں کی نمی کو گال پر بہنے سے روکا تھا۔ آنسو روکنے کی سبب اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ آفس میں داخل ہوتے حیا کے بھیگے لہجے میں کہے ہوئے الفاظ، جھوٹا بے وفا ہٹلر، اور اس کی درد سے بھری سسکاری سنتا وہ حیران ہوا تھا۔ شاویز اس ٹائم آف وائٹ جینز پر اسکائی لائننگ شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس پر اسکائی کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ اپنے کوٹ کے اگلے دو بٹن کھولتے آفس میں داخل ہوا۔ اپنے آفس میں حیا کی موجودگی حیران کن تھی، اس سے بھی زیادہ پریشان کن تھی۔
وہ اپنے لرزتے وجود پر قابو پائے اپنی بھیگی آنکھیں چھپک کر اپنے آنسو روک رہی تھی۔ وہ حیا کو اپنے آفس میں بھیگی آنکھیں لیے دیوار کے ساتھ چپکے گہرے سانس بھرتے دیکھ کر پریشانی سے اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو حیا؟ شاویز نے اس کی بھیگی پلکوں پر ٹھہری نمی اپنی شہادت کی انگلی سے نرمی سے چنی۔ حیا نے پوری قوت سے شاویز کو خود سے پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ کنٹریکٹ پیپرز شاویز کے منہ پر دے مارے۔ شاویز نے پیچھے ہوتے اپنے پیروں میں گرے وہ کنٹریکٹ پیپرز دیکھے اور حیرت سے اپنی بیوی کا شعلہ جوالا روپ دیکھا۔ وہ بھپری شیرنی بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ اب تک کیوں سنبھال کر رکھے ہیں؟ جب مجھ سے اتنی ہی نفرت ہے تو یہ کانٹریکٹ پیپر سنبھال کر رکھنے کا جواز یہ آپ کے سائن تو نہیں ہے؟ یہ چیپ جھوٹے الفاظ آپ نے کیوں لکھے جب مجھ سے کبھی محبت کی ہی نہیں؟ تو یہ لکھنے کا مقصد؟ گہرے سانس لیتے شاویز سے نم لہجے میں چیختے ہوئے سوال کیا۔ دل اور سماعتیں کہیں نہ کہیں یہ سننا چاہتے تھے۔ وہ ایک بار کہتے وہ لپسٹک کا نشان وہ نہیں جانتا کہاں سے آیا، ایک دفعہ کہتے کہ وہ صرف اس کا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ کبھی اس کی جگہ کسی کو نہیں دے گا، وہ دوسری شادی کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا، وہ کبھی اپنی کسی ضرورت کسی جوان جذبوں کے تقاضے پورے کرنے کے لیے دوسری شادی نہیں کرے گا، کسی لڑکی کے قریب نہیں جائے گا۔ شاویز نے اپنی کمسن حسین بیوی کے سوالوں میں چھپی تڑپ اور مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ پتہ نہیں یہ کیسے میرے پاس رہ گیا، اور یہ الفاظ تو میں نے جسٹ انجوائمنٹ کے لیے لکھے تھے۔ شاویز نے اس کے حلیے پر اپنی شعلہ بار نگاہیں جماتے ہوئے وہ پیپرز پھاڑ کر ڈسٹ بن کی نظر کر دی۔ وہ جس طرح کی ڈریسنگ میں اس کے سامنے موجود تھی وہ شاویز شاہ کو آگ لگا گیا تھا۔ وہ اسی ڈریسنگ اسی حلیے میں پوری آفس سٹاف کے سامنے سے گزر کر آئی ہے۔ وہ سلک کر راکھ ہوا تھا۔ انجوائمنٹ؟ حیا شاویز کا لفظ دہراتے استہزائیہ ہنسی۔ اسی انجوائمنٹ کے لیے آپ نے میری بہن کی زندگی برباد کر دی، حیا زہر خن لہجے میں پھنکاری۔ دل ہی دل میں اسے ظالم سفاک سنگ دل کا نام دے چکی تھی، جو اس کے دل کے ٹکڑے کر کے بہت پرسکون سا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے برباد کی، یا پھر کل تمہاری بہن نے میرے بھائی کی خوشی کو آگ لگا دی؟ جانتی ہو کتنا خوش تھا کل وہ؟ اس نے ہیزل کے لیے پورا کمرہ ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ اب جا کر دیکھو کیسے وہ کمرہ ماتم کدہ بنا ہوا ہے۔ 2 منٹ تم اس کمرے میں ٹھہر نہیں سکو گی، وہ کمرہ تمہیں وحشت میں مبتلا کر دے گا، کیونکہ کل رات تم نے اور تمہاری بہن نے میرے بھائی کے ارمانوں کا قتل کیا ہے۔ شاویز حیا کے اطراف میں دیوار پر سختی سے ہاتھ مارتا کر رایا۔ ایک کمرے کو ماتم کدہ بنتے دیکھ کر آپ سے اپنے بھائی کی تکلیف سہن نہیں کی جا رہی۔ صرف ایک بار میری بہن کی ویران آنکھوں میں آ کر دیکھ لیں، صرف ایک بار اس کی وحشت میں ڈوبی درد بھری سسکیاں سن لیں۔ تکلیف کیا ہوتی ہے، روح کو بھنبوڑنا کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ چلے گا۔ ارمان کیسے بکھرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ آگ میں جلنا کیا ہوتا ہے۔ مان کیسے ٹوٹتا ہے، آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہوگا۔ آخری 2 لائنیں شاویز کے کالر پر نظریں دوڑاتے روحان سے ہوتے ہوئے جلی دل سے کہا۔ وہ اس کی آخری بات اور اس کی نظروں کے زاویے کا مرکز بخوبی سمجھ کر گہرا سانس بھرتے اپنا رخ پھیر گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنی بیوقوف بیوی کو کیسے سمجھائے کہ جو وہ سوچ رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہ ہی وہ اس وقت سمجھنے کی پوزیشن میں لگ رہی تھی، نہ وہ سمجھانا چاہتا تھا۔ اس وقت اس کے چمکتے برہنہ شولڈرز اور اس کے گہرے گلے سے نظر آتے دلکش نشیب و فراز اسے شدید غیظ و اشتعال میں مبتلا کر رہے تھے۔ وہ بمشکل خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔
آپ میرے سوالوں پر منہ نہیں موڑ سکتے، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ کیوں کیا شاویز آپ نے ایسا؟ کیوں جھوٹ بولا مجھ سے؟ کیوں آپ نے مجھے بے وقوف بنایا؟ کیوں کیوں دھوکہ دیا مجھے شاویز؟ کیوں؟ حیا نے شاویز کے بازو پر اپنا نازک ہاتھ جمائے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ نم آنکھوں میں چھپا اضطراب شاویز کو اس بار چونکا گیا تھا۔ وہ صرف جل نہیں رہی تھی بلکہ ٹوٹ کر بکھرتے اپنا آپا بھی کھو رہی تھی۔ شاویز نے اس کے سوالوں پر چھونکتے ہوئے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیسا جھوٹ، کیسا دھوکہ؟ میں نے کب تمہیں بے وقوف بنایا؟ شاویز نے اچنبھے سے پوچھا۔ جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے بھول جاتے ہیں۔ کاش دھوکہ کھانے والوں کے لیے بھی اتنا آسان ہوتا کہ وہ بھی آسانی سے بھول جاتا۔ حیا قلب سے بولتے نم آنکھوں سے زخمی سا مسکرائی۔ حیا، میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، یہ تمہارے اپنے ذہن کی اختراع ہے جو تمہیں یہ سب کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ جو تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ شاویز اس کی باتوں پر بھڑک اٹھا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا تھا کہ ہیزل اور جاسم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے اپنے خود غرض اور نفسیاتی بھائی کی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے مجھے دھوکہ نہیں دیا تھا، حیا نے چیختے ہوئے کہا۔ تو شاویز اس کے چیخنے پر اپنے لب بھینچ کر رہ گیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا اس کی آواز اس کے سامنے اس قدر بلند ہوئی تھی۔ یہی کہا تھا آپ نے مجھ سے کہ ہیزل آپ کے لیے آپ کی بہنوں کی طرح ہے۔ اس کی خوشی سے بڑھ کر آپ کو کچھ عزیز نہیں ہے۔ جب ہیزل نے صاف لفظوں میں آپ کو انکار کر دیا تھا تو پھر کیوں آپ نے ہیزل کا پرپوزل نانا جان کے سامنے رکھا؟ کیوں مجھے اپنی جھوٹی دلیلوں سے قائل کیا؟ آپ نے ثابت کر دیا شاویز، آپ ایک خود غرض انسان ہیں جسے اپنے مفاد سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں۔ حیا کے بھیگے لہجے میں کیے ہوئے سوالوں پر شاویز نے بے چینی سے اپنا ماتھا سہلایا۔ ہر انسان خود غرض ہوتا ہے اپنے رشتوں کو لے کر۔ اپنے سے جڑے ہر رشتے کو لے کر کون خود غرض نہیں ہوتا؟ اگر تمہیں اپنی بہن کی خوشی کے لیے مرنا بھی پڑے تم مر جاؤ گے۔ اگر میں اپنے بھائی کی زندگی کے لیے خود غرض ہو گیا تو اس میں کیا غلط ہے؟ شاویز نے سپاٹ انداز میں کہتے حیا کے دل کو مزید چھلنی کیا تھا۔ مقابل کو تو اپنی بے حسی پر کوئی شرمندگی، کوئی افسوس نہ تھا۔ ہاں، مر سکتی ہوں اپنی بہن کے لیے، مگر کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ او کمل حیا، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ شاویز حیا کی بات کاٹتے تنزیہ بولا۔ میرا طریقہ غلط ضرور تھا مگر یہ میری انٹینشن بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے کبھی ہیزل کا برا نہیں چاہا، میں نے ہمیشہ اس کی خوشی چاہی ہے۔ اگر مشائم کسی پرپوزل کو ریجیکٹ کرتی مجھے اس کے لیے وہ پرپوزل مناسب لگتا تو یقین مانو میں اس کی مرضی کے بغیر یہ فیصلہ لے لیتا۔ اس وقت مجھے جاسم کا خیال تھا تو ہیزل کے بہتر مستقبل کے لیے بھی میں نے یہ فیصلہ لیا تھا۔ مجھے جاسم پر پورا بھروسہ تھا، وہ ہیزل کا اعتماد اور دل جیت لے گا، اور اس بات کی تم خود گواہ ہو۔ نکاح کے بعد ہیزل اس رشتے سے بہت خوش تھی۔ جاسم کی سنگت نے اس کے چہرے پر ڈھیروں رنگ بکھیر دیے تھے۔ ہماری مہندی والے دن وہ سب نہ ہوا ہوتا تو آج جاسم اور ہیزل بہت خوش ہوتے۔ تو کیا تب بھی تم مجھ سے یہ کہتی کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا؟ بعض اوقات حالات کی دھاروں کو دیکھتے ہوئے مصلحت کی خاطر بہت سے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اپنوں کی خاطر بہت سے فیصلے لینے پڑتے ہیں، اپنے اصولوں سے ہٹ کر بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ شاویز نے حیا کی آنکھوں میں بغور دیکھتے ہوئے کہا۔
اپنے سے جڑے رشتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے، اگر اتنا بھی نہیں کہ اپنے ہی ایکٹ اور اپنے ہی لفظوں پر شرمندہ ہونا پڑے۔ یقین مانے مستقبل میں شاویز شاہ کی یہ جھوٹی دغاباز آنکھوں میں مجھے شرمندگی اچھی نہیں لگے گی، کاردار لہجے میں کہتے ہوئے اسے خود سے ایک بار پھر پوری قوت سے دور دھکیلا۔ اس کی مخصوص مردانہ خوشبو سے حیا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یہ خوشبو کسی اور عورت کے وجود میں بھی اتری ہے، یہ سوچ کر حیا کو شاویز کی خوشبو کافور کی خوشبو محسوس ہوئی۔ شاویز نے اپنے جھپڑے بھیجتے اس کا مشتعل انداز دیکھا، اس کا بار بار چھٹکنا پسند نہیں آیا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، اپنے رشتوں پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ انسان کو اپنے رشتوں سے ملے ہوئے دھوکے پر خود ہنسی آئے، شرمندگی محسوس ہو۔ حیا کے طنز اور انداز نے شاویز کو مشتعل کر دیا تھا، اس لیے وہ بھڑکتے ہوئے بولا، اور تم کس حق سے مجھ سے سوال کر رہے؟ اپنی بہن کی بربادی کی ذمہ دار تم خود ہو۔ کل رات تم نے مجھے دھوکا دیا، میری عزت کا تماشا لگایا، اپنی بہن سے انکار کروا کر۔ تم کہہ رہی تھی میں تمہاری بہن کی ویران آنکھوں میں دیکھوں، تم میری آنکھوں میں دیکھو حیا، ان سے بڑھ کر ویرانی تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ میری آنکھوں کی ویرانی اور وحشت نے تمہیں نظریں چھڑانے پر مجبور نہ کر دے تو کہنا، دیکھو میری آنکھوں کی سرخی، تمہیں اندازہ ہوگا شاویز شاہ کی آنکھیں ایسی تو نہ تھیں، میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ کبھی تم نے میرے چہرے پر رقم اذیت پڑھنے کی کوشش کی؟ کبھی جاننے کی کوشش کی کہ جو شاویز تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے؟ شاویز اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتے سرد برفیلے لہجے میں بولا، کیا چاہتا سامنے کھڑی ظالم حسینہ کا؟ کبھی اپنی انا کو بلائے اس کے گلے لگ کر اسے کچھ دیر کے لیے سکون مہیا کر دیتی۔ اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ اس کا سکون ہے، وہ اسے بغور دیکھتا، اس کے ایک ایک نقش کو حفظ کر رہا تھا۔ مجھے یہ سب جاننے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی مجھے کبھی جاننا ہے۔ خود تک رسائی کبھی آپ نے مجھے دی، میں یہ سب جان سکوں، جس کو رسائی آپ نے اپنے بستر تک دے دی ہے، حیرت ہے وہ ابھی تک آپ کو سکون نہ پہنچا سکے۔ اب کمی آپ میں ہے یا پھر حالہ جہانگیر میں یہ نہیں جانتی۔ حیا نے شاویز کو پوری قوت سے خود سے دور دھکیلا۔ آج اس کی نزدیکی اس کی آسان خطا نہیں کر رہی تھی، اسے آگ لگا رہی تھی۔ حیا، شاویز نے اس کی بات سنتے حالانکہ بل چلاتے اس کے اطراف میں زوردار مکہ دیوار پر دے مارا۔ حیا شاویز کے چلانے اور دیوار پر مکہ مارنے پر اپنے منہ پر ہاتھ رکھے سہم کر چیخ پڑی تھی۔ خود پر گھڑتی شاویز کی سرخ نظروں پر وہ خوف زدہ ہوتے دیوار میں مزید سمٹی۔ شاویز کی آنکھوں سے لپکتے شعلے اور اس کی گردن کی پھولتی رگیں اس پر اس کا خوف طاری کر چکی تھی۔ مگر شاویز کی بے وفائی کا یاد آتے تمام خوف منٹوں میں زائل ہوا تھا۔ مقابل کی بے وفائی کے بعد کوئی ڈر، کوئی تکلیف مانی رکھتی تھی بھلا؟ سچ کہتے ہیں زبان سے لگا بڑا زخم کوئی نہیں، عورت کی زبان اگر زہر اگلنے پہ آ جائے تو اس زہر کا تریاق کوئی نہیں۔ شاویز زخمی لہجے میں کہتے ہوئے اس سے دور ہوا۔ سچ کہتے ہیں مرد کے جذبات کی دھارے میں بہتے ہوئے لفظوں پر کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، مرد سے بڑا بے وفا کوئی نہیں۔ حیا نے دل میں اٹھتے درد پر قابو پاتے سسکی بھری۔ آنکھوں کے آگے شاویز کی کالر پر لگی لپسٹک کا مارک پھر سے آیا تو اپنی آنکھیں سختی سے میچے، خود پر قابو پایا، مگر کتنے ہی آنسو اس کی بند آنکھوں سے ٹوٹ کر رخ کی زینت بن گئے۔
مقابل کی بے وفائی اس کی جان لے رہی تھی۔ اسے تو رات سمجھ میں آیا تھا، بے وفائی کی اذیت تو جدائی اور بے اتنائی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ وہ ڈنگ کھائے بچھو کے زہر سے تڑپ کر مرنے والی ہو گئی تھی۔ حیا اپنے آنسو صاف کرتے دروازے کی طرف بڑھی، مگر شاویز اسے کمر سے تھامے خود کے قریب کر گیا۔ ایسی نہیں جا سکتی مسز شاویز۔ اس حلیے میں آ تو گئی ہو مگر اب باہر نہیں جا سکتی۔ شاویز نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر دیوار کے ساتھ لگایا اور اپنا کوٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈالا تھا۔ اسے پہنو اور پھر باہر قدم رکھنا۔ سرد انداز میں سرد نظروں سے اس کی برہنہ شولڈرز کو گھورتے سخت لہجے میں حکم دیا، میں یہ نہیں پہنوں گی، مجھے آپ کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ حیا نے شاویز کا کوٹ اتار کر زمین پر پھینکا۔ حیا کیا مسئلہ ہے؟ اگر ہیزل کی وجہ سے تم پریشان ہو تو یہ بات بیٹھ کر سلجھائی جا سکتی ہے۔ یقین مانو اگر قصور جازم کا ہوا تو میں اسے سزا دینے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اپنے مشتعل ہوتے اعصابوں پر قابو پاتے قطرے نرم لہجے میں گویا ہوا، عادت جو نہیں تھی اپنی حسین کمسن بیوی کی اتنی ڈٹائی اور ضدی پن کی۔ وہ تو ہمیشہ اس کے خوف سے اس کی ہر بات مان لیتی تھی۔ جانتا تھا تکلیف کوئی اور ہے، مگر اسے بھی تو یہی بات اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اور کچھ نہیں، اعتبار تو کرتی اس پہ کہ وہ مر سکتا ہے، مگر اس سے بے وفائی کبھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر مجرم ہیزل ہوئی تو میں اپنی اس بدتمیزی اور سفاک لفظوں کی بھرپائی کرنی ہوگی۔ شاویز نے لب بھینتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ حیا کی بدتمیزی اور ڈٹائی اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ اس کے گردان پر اٹھتی انگلیاں اس کے بھاری ہوتے اعصابوں کو چٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ جتنی حسین تھی اتنی ہی اس کے لفظ اس کے لیے بے رحم ثابت ہوتے تھے۔ صرف ایک دفعہ مسٹر شاویز آپ یہ سوال جازم شاہ کے سامنے دہرائیے گا، اس کی جھکی نظریں آپ کو خود ہی بتا دیں گی کہ مجرم کون ہے۔ حیا نے شاویز کی آنکھوں میں دیتے زہر خند لہجے میں کہا۔ نظریں بھٹک کر پھر سے شاویز کے کالر پر چلی گئی تھی۔ شاویز اس کی نظروں کا مرکز محسوس کرتے سرد سانس کھینچ گیا تھا۔ سمجھ تو چکا تھا، اپنی حسین بیوی کی بھٹکتی نظریں جو بار بار اس کی شرٹ کا طواف کرتے، اچھی طرح سمجھ چکا تھا اس کی بدتمیزی اور ڈھٹائی کا مطلب۔ وہ کیوں اتنا تڑپ رہی ہے؟ یہ ڈریسنگ کر کے آج کیوں آئی ہے؟ پچھلے آدھے گھنٹے میں سینکڑوں دفعہ وہ اس کے کالرز کو مشکوک بھیگی نگاہوں سے دیکھ چکی تھی۔ نہیں ملے گا، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ یہ شرٹ میں نے آتے ہوئے پہنی ہے اور کل رات کے بعد میری خالہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ شاویز کی بات پر حیا ساکت ہوئی تھی، رگوں میں دوڑتا خون بھی ساکت ہوا تھا، گلابی ہونٹ لرزنے لگے تھے۔ پورا بدن ہلکا ہلکا لرزنے لگا تھا۔ دیوار میں سمٹتے ہوئے اس نے بے یقینی سے شاویز کو دیکھا اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں روکنے کی ناکام صحیح کی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی شاویز اس کی بات کو جھٹلائے گا، اس پر غصہ کرے گا، اس کی بات کی نفی کرے گا، مگر وہ تو پوری ڈھٹائی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے قبول کر چکا تھا، اپنے اور حالہ کے درمیان تعلق کو قبول کر چکا تھا۔ شاویز اس کے قریب کھڑا بغور اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا۔ اس کے لرزتے بدن اور اس کی آنکھوں سے برستے آنسوں کو دیکھتا وہ تعصب سے سر ہلا گیا۔ تھوڑا دور ہو کر سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھنے لگا۔
حیا نے اپنی سسکیاں بمشکل روکتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں اپنے بال سختی سے دبوچے، اپنی آنکھیں میچیں۔ گہری سانس لیتے ہی اپنی لرزتے بدن پر قابو پایا، سرد سے ٹیبل کی طرف بڑھتے تمام فائلز ٹیبل پر رکھا، لیپ ٹاپ، انٹیک اسپیس، سب کچھ ایک ایک کر کے زمین پر پھینکا۔ شاویز لب دانتوں تلے دبائے اپنی بیوی کا پاگل پن دیکھ رہا تھا، جو چیختے ہوئے ٹیبل پر رکھی ہر چیز زمین پر پھینکتی جا رہی تھی۔ ساری چیزیں زمین بوس کرنے کے بعد شاویز کو دیکھا، جو سنجیدہ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اور سکون اسے آگ لگا گیا تھا۔ شاویز کی طرف بڑھتے حیا نے اس کا گریبان تھامتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں حالہ کو خود کے قریب آنے دیا؟ اتنی نفرت کرتے ہیں مجھ سے کہ اس طرح بدلہ لیا مجھ سے؟ اگر میں بھی آپ سے ایسے ہی بدلہ لیتی تو بولو کیسا لگتا آپ کو؟ میں بھی کسی کے قریب جاتی، جواب دو کیسا لگتا؟ میری دوست کا چھونا آپ برداشت نہ کر سکے، بتائیں میں کیسے یہ سب برداشت کروں گی؟ حیا اس کا کالر پکڑے ہذیانی چلائی۔ کبھی تم نے ایسا سوچا بھی تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں دفنا دوں گا۔ تمہیں ہر سانس کے لیے اتنا تڑپاؤں گا کہ تم اپنی سانسوں کے لیے گڑ گڑاؤ گے، مگر میں تم پر رحم نہیں کھاؤں گا۔ ہر سانس تم پر تنگ کر دوں گا، تم اپنے زندہ رہنے پر پچھتاؤ گے۔ آج تو یہ بیہودہ بات منہ سے نکالی ہے، اگر آئندہ ایسے لفظ دہرائے تو قسم کھاتا ہوں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ میں شاویز اس کے ہاتھ اپنے کالر سے ہٹاتے اپنی وحشی گرفت میں جکڑے کر لایا۔ اور جو آپ نے کیا اس کی کیا سزا دیں گے آپ خود کو؟ حیا نے جواباً چیختے ہوئے کہا۔ شاویز یکدم اس کے ہونٹوں پر جھک کر اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کر گیا۔ وہ بھی ناب مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی تھی، مچلتے ہوئے شاویز کے حصار سے نکلنا چاہا تھا۔ شاویز کی انگارہ لمب سے اسے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ بری طرح جھٹ پٹائی۔ شاویز اس کی مزاحمت کو دیکھتے اس کی کلائیاں اس کی کمر پر لاک کر گیا، ایک ہاتھ سے اس کی کلائیاں جکڑے، دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑے، اسے پہلے سے بھی زیادہ خود کے قریب کیا۔ مگر اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا تھا۔ اس کی گلابی ہونٹوں پر اپنی شدت کا گہرا رنگ چرا کر اس کی سانسوں کے ساتھ بری طرح کھلواڑ کرتے وہ پیچھے ہوا۔ حیا اس کی بے رحمانہ شدت پر سسکتے ہوئے گہرے سانس بھرتے دیوار کے ساتھ چلے گئی۔ اس کا لمس اتنا شدت لیے ہوئے تھا وہ ابھی تک اپنے ہونٹوں پر اس کا ظالمانہ تپش زدہ لمس محسوس کر رہی تھی۔ لہو چھلکاتے ہونٹوں پر شدید جلن ہو رہی تھی۔ حیا نے گلابی آنکھوں سے گہرے سانس بھرتے سامنے کھڑے بے رحم کو دیکھا، جسے اپنی اتنی صفاکی اور بے رحمی پر کوئی افسوس نہ تھا۔ مخمور بہکی بہکی سرخ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظریں اس کی گردن سے ہوتی اس کی نشیب و فراز پر تھی۔ وہ بے باکی سے اپنی نگاہیں اس پر جمائے ہوئے تھا۔